अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा किस तरह से करते हैं। तो आप सब तो जानते ही हैं कि 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा हम तालीम में करते हैं। 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा क्या है? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को मुकम्मल कर दिया और अल्लाह ताला उस दीन से राज़ी हो गए। ये दीन जो है ये पूरा दीन है, मुकम्मल दीन है और ये दीन अगर हमारे अंदर आ जाएगा ना तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को कामयाब कर देंगे, हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएंगी। और ये दीन अगर हमारे अंदर नहीं आएगा तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों नाकाम हो जाएंगी। तो उलमाए इकराम ने हमको कुछ सिफ़ात बताया है, जिन सिफ़ात पर अगर हम अमली मश्क करेंगे ना तो हमको पूरे ईमान पर, कामिल ईमान पर अमल करना आसान हो जाएगा। तो ये जो सिफ़ात हैं इनको कहते हैं 6 सिफ़ात। इनमें से सबसे पहली सिफ़त है ईमान। अल्लाह के नज़दीक ईमान की इतनी कदर कीमत है कि जब तक इस दुनिया में एक भी ईमान वाला बाकी रहेगा तब तक अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को चलाते रहेंगे। और जब इस दुनिया में एक भी ईमान वाला बाकी नहीं रहेगा अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को तोड़ फोड़ कर रख देंगे, यानी कि क़यामत आ जाएंगी। और अगर हम एक राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान को बचा के ले जाएंगे ना अपने साथ आखिरत में, तो अल्लाह ताला हमको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता करेंगे। सुभान अल्लाह। तो हमको ईमान पर खूब मेहनत करनी है और अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो हमारे सारे अमाल कबूल होंगे। हमारे अमाल की कबूलियत के लिए भी ईमान का होना ज़रूरी है। हमें जन्नत में जाने के लिए भी ईमान का होना ज़रूरी है। हमें जहन्नम से बचने के लिए भी ईमान का होना ज़रूरी है। ईमान जो है ये बहुत ही कीमती शय है और अगर कोई भी इंसान अगर पैदाइश से लेकर मौत तक भी ईमान पर मेहनत करेगा तो वो ईमान के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकता। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने जैसे सीखने वाले थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सिखाने वाले, फिर भी ईमान को बनाने के लिए 11-12 साल लगे। तो हमको ईमान को मज़बूत करना है और इसके लिए हमको ईमान पर मेहनत करनी है। हम जितनी ईमान पर मेहनत करेंगे उतना हमारा ईमान मज़बूत होगा और बढ़ते जाएगा। और अगर हम ईमान पर मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा ईमान घटेगा। तो हमें ईमान को मज़बूत करने के लिए, अपने ईमान को कामिल ईमान बनाने के लिए हमको 4 लाइन की मेहनत करनी है। हमको उम्मत में चल फिर कर ईमान की खूब दावत देनी है, ईमान की कदर कीमत के बारे में बताना है। अपनी ज़ात से ये मेहनत करनी है कि अल्लाह के गैर से होता हुआ कुछ भी देखे या सुने तो दिल में इनकार करे और दिल में कहे कि जो कुछ भी करने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, सब कुछ अल्लाह को पता होता है और अल्लाह के हुक्म से ही हर चीज़ होती है। ये हमारा पक्का ईमान है। और ईमान के बोल है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसके मानी है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। इस कलमे को ज़बान से पढ़ना और दिल से इकरार करना यही ईमान है। तो हमको फ़ज़ाइल के हलकों में बैठकर ईमान की कदर कीमत को खूब सुनना है और ईमान पर सलामती और ईमान पर ख़ात्मे को मांगना है अल्लाह से, और अल्लाह से रो रो कर हमको कामिल ईमान अल्लाह से मांगना है। दूसरी सिफ़त है नमाज। ईमान के बाद अगर अल्लाह के नज़दीक सबसे अज़ीम अमल, सबसे बड़ा अमल अगर कोई है तो वो है नमाज। नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। नमाज सही रास्ता दिखाती है। जिसकी नमाज सही होंगी और जिसकी ज़िंदगी सही होंगी अल्लाह ताला उससे ज़िंदगी का हिसाब नहीं लेंगे। तो हमको 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़नी है। अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात ज़मीन पर उतारे वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतारे, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज तोहफ़े में दी। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफ़ा लेकर आए तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहने लगे कि अल्लाह ने हमको मांगने का ज़रिया दिया है। और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने नमाज़ों के ज़रिए अपने मामलात को हल किया है, अपनी दुआओं को कबूल कराया है। तो नमाज एक बहुत ही अज़ीम और शान फ़रीज़ा है। नमाज ऐसी इबादत है जिसका वक्त होने पर सारी इबादतों से हट कर, सारे दुनिया के मामलात से हट कर हमें नमाज की तरफ आना होता है।
قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا بھی کتنی بڑی نیکی ہے۔ لیکن اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمیں ان ساری عبادتوں کو روک کر نماز کی طرف آنا ہوتا ہے۔ تو ہم کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، ہمیں نماز کو قضا نہیں کرنا ہے، اور ہمیں امت میں چل پھر کر 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوب دعوت دینی ہے۔ اپنی ذات سے یہ محنت کرنی ہے کہ نماز کی ظاہر اور باطن کو صحیح کرنا ہے۔ نماز کا ظاہر یعنی وضو سے لے کے سلام پھیرنے تک جتنے بھی کرنے اور پڑھنے کے ارکان ہیں ان کو ہمیں صحیح کرنا ہے۔ نماز کا باطن یعنی ہمیں اس دھیان سے نماز پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا جو دھیان ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارا دھیان باہر جائے گا نماز سے تو ہم کو پھر سے اپنے دھیان کو نماز میں لانا ہے، باہر ہی لگا کر نہیں رکھنا ہے، اور اس دھیان سے ہمیں نماز پڑھنے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے، اور دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے۔ اس طرح سے ہم کو نماز پڑھنی ہے، اس دھیان سے ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں ہمیں نماز پڑھنے کی خوب دعوت دینی ہے، فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ہمیں نماز کی قدر و قیمت کو خوب سننا ہے، ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہے، سنت نمازیں پڑھنی ہے، اس کے بعد نفل نمازیں ہم کو پڑھنی ہے۔ تہجد تو ہم بلا ناگہ تہجد پڑھنے کی عادت ہمیں ڈالنی ہے۔ ایک بار اگر ہم تہجد پڑھنے کی عادت ڈال دیں گے نا، پھر وہ ہمارے روٹین میں شامل ہو جائیں گا۔ اس وقت برابر اللہ ہماری آنکھوں کو، ہماری نیند کو اڑا کر ہماری آنکھوں کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں عادت ڈالنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں شکر و استغفار کے ساتھ خشوع و خضوع والی نماز مانگنی ہے۔ شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور استغفار اس بات کا کہ ہم جیسی نماز ہمیں پڑھنی تھی ویسی ہم پڑھ نہیں سکے۔ اس کے بعد تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علم تھا جو ان کو دین پر 100% کھڑا کیے ہوئے تھا، اور وہ تھا فضائل والا علم۔ فضائل والے علم کے لیے اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جتنا ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا نا، اتنا ہم عمل کریں گے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم کو جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے، حلال و حرام کی پہچان ہو جائے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ سب ہم کو پتہ چلے۔ ہم جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں اس میں سنت طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ہم کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور جو بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا، تو واپس آنے تک اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاملات اور ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اسے صحیح کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں امت میں چل پھر کر علم حاصل کرنے کی خوب دعوت دینی ہے، اپنی ذات سے یہ محنت کرنی ہے کہ فضائل والا علم ہمیں فضائل کی کتابوں سے حاصل کرنا ہے، اور مسائل والا علم ہمیں مسلک کے معتبر علماء سے حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم مسائل والا علم حاصل کریں گے تو ہمارے مسئلوں کو ہم دین کے طریقے سے حل کر پائیں گے، یعنی کہ ہم صحیح طریقے سے اسے حل کریں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر علم کی قدر و قیمت کو خوب سننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر علم نافع مانگنا ہے۔ علم کے ساتھ آتا ہے ذکر۔ علم راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، اور اس میں سے ایک دروازہ صرف ذاکرین کے لیے بنایا ہے، جس دروازے سے صرف ذکر کرنے والے گزریں گے۔ دنیا کی مشغولی چاہے مال کی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دلوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن اس غفلت کے پردے کو اگر وقت سے پہلے ہٹایا نہ جائے تو ہمارے دل پتھر کے بن جاتے ہیں، اور اگر ہمارے دل پتھر کے بن جائے تو حق بات کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور پتھر پر اگر ہم کتنی بھی محنت کریں گے تو ہم اس پہ گھاس نہیں اگا سکتے، لیکن اگر پتھر پر ایک قطرہ بار بار گرے تو پتھر پر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ لوہے کو بھی اگر زنگ لگ جائے تو اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، کپڑے کو اگر صاف کرنا ہو تو صابن سے صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے۔ ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمارا دل صاف ہوگا، اور جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہمارے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہوں گی، اور جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا نا، تو ہم جو کچھ بھی عمل کریں گے وہ اللہ کی رضا کے حساب سے کریں گے، اسی طریقے سے ہم سارے اعمال کریں گے جو اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
پہلے صحابہ اکرام کے زمانے میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کتنا میلوں میلوں سفر کرتے تھے، وہ بھی چلتے۔ آج ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، ہم بہت ہی آسانی سے علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ کتنے سارے ادارے ہیں، عورتوں کے لیے گھروں میں بھی تعلیم کی جاتی ہے، اتنے سارے علماء کرام ہیں، تو ہم آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اتنا ہم کو تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو ہمیں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ ہمیں ذکر کرنے کے لیے زیادہ کیا کرنا پڑتا ہے، بس ہم کو اپنے دو ہونٹوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے، اور ہم ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم گھر کا کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ہم ذکر کرتے رہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ذات سے یہ محنت کرنی ہے کہ صبح و شام ہمیں 3 تسبیحات کی پابندی کرنی ہے۔ ہمیں 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، اس طرح سے ہم کو فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور اسی طرح سے ہم کو عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 تسبیحات کی ہم کو پابندی کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں روز قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کم سے کم 1 پارہ، وہ بھی نہیں تو آدھا پارہ، وہ بھی نہیں تو پاؤ پارہ، 1 رکوع یا پھر چند آیات ہی ہم کو پڑھنی ہے، لیکن روز ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہماری کھانا کھانے کے بعد کی، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی، باہر نکلنے کی، جتنی بھی جو روزمرہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں، وہ ہم کو جتنی یاد ہو سکتی اتنی یاد کرنی ہے اور اسے پڑھنا ہے، اور اپنے گھر کے بچے ہیں ان کو بھی ابھی سے مسنون دعائیں سکھانی ہے اور ان کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رو رو کر خوب مانگنی ہے، کیونکہ جتنا ہم اللہ کا شکر کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنا زیادہ عطا کریں گے، اور اگر ہم ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں آتے رہیں گی۔ اس کے بعد چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ حق والوں کا تو حق دینا ہے، اور حق سے زیادہ ادا کرنے کو اکرام کہتے ہیں۔ اکرام مسلم میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک ہے اخلاق اور دوسرے ہمارے معاملات۔ ہمارے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے نا، اتنا امت میں جوڑ پیدا ہوگا، اور امت میں جوڑ پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیروں کو اسلام میں آنے کی راہیں کھول دیں گے۔ غیر جو ہے یہ ہمارے عبادتوں کو نہیں دیکھتے، نماز ہم گھر میں پڑھتے ہیں، روزہ ہمارا پیٹ میں ہوتا ہے، زکوٰۃ ہم مسلمانوں کو دیتے ہیں، حج ہم ایسی جگہ پہ کرتے ہیں جہاں پر غیروں کو جانا منع ہے، اس لیے غیر تو ہمارے اخلاق ہی دیکھتے ہیں، اس لیے ہم کو ہمارے اخلاق اچھے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کی عمر بھر کی مغفرت کر دی۔ تو اس لیے ہم کو سب کے ہمیں اگر ہم کسی کا کچھ فائدہ نہیں کر سکتے تو ہماری وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے، تو اس طرح سے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے معاملات۔ اگر ہمارے معاملات اچھے ہوں گے تو ہماری نیکیوں کی حفاظت ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا مفلس شخص کون ہے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، امت کا مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں اور وہ قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر حاضر ہوں گا، لیکن اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوں گی یا کسی کو گالی دی ہوں گی، تو وہ حق والے اپنا حق طلب کرنے آئیں گے، تب اس کے پاس دینے کے لیے نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، تب ان حقداروں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، پھر اس کی نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی لیکن حقدار باقی رہیں گے، تب ان حقداروں کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، تو وہ امت کا سب سے مفلس شخص ہوگا، اور یہ آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ اس لیے ہم کو ہمارے اخلاق اور ہمارے معاملات کو درست کرنا ہے، امت میں چل پھر کر اکرام مسلم کی خوب دعوت دینی ہے، اپنی ذات سے یہ محنت کرنی ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹے پہ شفقت کرنی ہے، والدین کے حقوق کو ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، علماء دین کا اکرام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، اور امت کے ادنا سے مسلمان پر بھی اس کے ایمان کی وجہ سے شفقت کی نظر ڈالنے کی مشق کرنی ہے۔ فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اکرام مسلم کی حقیقت کو خوب جاننا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اخلاق حسنہ مانگنے ہیں۔ 5ویں صفت ہے اخلاص نیت۔ اخلاص کے معنی ہے نیت۔ ہمارے اعمال صحیح ہے یا غلط یہ ہم کو علماء اکرام بتا سکتے ہیں، لیکن اخلاص کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے، اور وہ تب کریں گے جب عمل کرنے کا وقت ہاتھ سے جا چکا ہوگا، یعنی کہ عمل کرنے کا موقع ہمارے ہاتھ سے نکل کے جا چکا ہوگا اور وہ وقت قیامت کا وقت ہوگا۔
اخلاص نیت کا مطلب ہے ہم جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس نیت سے ہر ایک عمل کرتے ہیں وہ اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں، اور اخلاص والے لوگ ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں، اور ان کی بدولت اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو دبا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اخلاص والی صفت اپنے اندر لانی ہے، اور امت میں چل پھر کر اخلاص نیت کی ہم کو خوب دعوت دینی ہے۔ اپنی ذات سے ہم کو یہ محنت کرنی ہے کہ ہم کو ہر عمل کرتے وقت اپنی نیت کو 3 بار ٹٹولنا ہے، عمل کے شروع میں، عمل کے درمیان میں، اور عمل کے آخر میں۔ اور اگر ہماری نیت اللہ کے لیے ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہماری نیت غیر کے لیے یا دکھلاوے کے لیے ہے تو ہمیں استغفار کرنا ہے، کیونکہ عمل کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو عمل کا اجر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اس لیے ہماری نیت ہر عمل کرتے وقت اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو ہم صبح اٹھتے ہی یہ نیت کریں گے کہ آج ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بھی کچھ کام کریں گے اس کا ہم کو ثواب ملے گا، بھلے ہی ہم گھر کا کام یا کوئی بھی کام کریں گے تو اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر ہمیں اخلاص نیت کی حقیقت کو خوب سننا ہے، اور اللہ سے رو رو کر اخلاص نیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ چھٹی صفت ہے دعوت اللہ اور تبلیغ۔ آج ہر انسان دھوکے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جان میری ہے، یہ مال میرا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان اور ہمارا مال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو صحابہ اکرام نے اپنے جان اور مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لگایا ہے۔ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ انہوں نے مال خرچ کیا، اور اس میں سے جو کچھ بچا وہ امت کے غریبوں، یتیموں اور محتاجوں پر خرچ کیا، اور اس میں سے جو کچھ بچا وہ کم سے کم درجے میں اپنے اوپر خرچ کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، امت میں چل پھر کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی خوب دعوت دینی ہے۔ اپنی ذات سے یہ محنت کرنی ہے کہ اپنے زندگی کے کم سے کم 3 دن اللہ کے راہ میں لگانے ہیں، اور جنہوں نے 3 دن لگائے انہوں نے 4 ماہ لگانے ہیں، اور جنہوں نے 4 ماہ لگائے وہ سال بھر بھی اپنی زندگی کا اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہیں۔ فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے راہ میں نکلنے کی قدر و قیمت کو خوب سننا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے افراد اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ہم کو خود اللہ کے راہ میں نکلنا ہے، اور اپنے گھر کے افرادوں کو بھی خوب موٹیویٹ کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور اللہ سے رو رو کر اپنے جان و مال کے صحیح استعمال کے لیے خوب دعا کرنی ہے۔ تو یہ ہے 6 صفات، اور ان صفات پر اگر ہم عملی مشق کریں گے تو ہم کو دین پر چلنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ 6 صفات یاد کرنی ہے، اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور ہم کو یہ 6 صفات کو اجتماع میں بتانا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے، کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس میں شیئر کیجئے۔ اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔